नाजरीन, सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि रूस की फौजें इसराइल के बॉर्डर पर पहुंच चुकी हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि रूस की फौजें इसराइल के बॉर्डर तक पहुंच चुकी हैं। हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। रूस की फोर्सेस जो हैं उन्होंने गोलान हाइट्स, जो कि सीरिया का बॉर्डर है, सीरिया और इसराइल का, यहां पर महाज संभाल लिया है। सीरिया में बशार अल असद की जो हुकूमत है उसको रूस सपोर्ट करता है और हिजबुल्लाह और मज़ामती तहरीक को अंडर द टेबल वो हथियार और मदद फराहम कर रहा था। लेकिन पहली बार रूस खुलकर सामने आ चुका है और उसने मोर्चे संभाल लिए हैं और जंग का खतरा बहुत बढ़ गया है। सिर्फ गजा, फलस्तीन और मिडल ईस्ट की जंग का नहीं, बल्कि तीसरी आलमी जंग का, क्योंकि अगर रूस बराह रास्त शामिल हो गया तो फिर अमेरिका को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा और हम तीसरी आलमी जंग में चले जाएंगे। और इसके साथ साथ वेस्ट बैंक से भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ गजा में मुआहदा चल रहा है और मुआहदे को बढ़ाने के लिए इसराइल भीख मांग रहा है, लेकिन वहीं पर वो इस सूरत हाल का फायदा उठाने के लिए वेस्ट बैंक में लड़ाई छेड़ चुका है। लेकिन वहां पर उसको इबरतनाक शिकस्त वहां भी उठाना पड़ी और भारी नुकसान हुआ है। उसकी दर्जनों गाड़ियां वहां पर उड़ा के रख दी गई हैं। उसके फौजी बड़ी तादाद में वहां पर हलाक हुए हैं और फिर कई घंटों की लड़ाई के बाद उसे वापस विड्रॉ करना पड़ा है। वहां की आम तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नेटो ने एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है, जो रूस की फौजें डिप्लॉय हो गई हैं, उस हवाले से अहम तरीन मीटिंग बुलाई गई है। ये तमाम अहम तरीन और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। और इस एक्शन के बाद एक तो सूरत हाल क्लियर हुई है कि जंग रुक नहीं रही, और ये पहले भी वाज़ेह था कि ये एक फैसला कुन मार्का है और ये किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही ख़त्म होगा। चाहे इसराइल हमेशा हमेशा के लिए फातेह हो जाए या फिर फ़लस्तीन अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, उससे पहले ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती। और यह भी वाज़ेह है कि अब ये मार्का सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहा, ये मिडल ईस्ट से निकलकर पूरी दुनिया में अमेरिका की जो हेजेमनी है उसको ख़त्म करने का मार्का बन चुका है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपको वेस्ट बैंक की सूरत हाल से आगाह करते हैं, जहां पर एक बिल्कुल बड़े स्केल की मुसल्लह जिदोजहद शुरू हो चुकी है। और वहां पर शुरू उन्होंने फ़लस्तीन ने नहीं की, बल्कि फ़लस्तीनियों को मजबूर किया गया। जब रोज़ाना उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, जब रोज़ाना उनसे घर छीने जा रहे हैं और उनके ज़मीनों को उनसे छीना जा रहा है, जब वहां पर कत्लेआम लोगों का किया जा रहा है, जब वहां पर उनकी औरतों को घसीट कर जेलों में लेकर जाया जा रहा है, उनकी माओं को घसीट कर जेलों में लेकर जाया जा रहा है, तो इससे उनके सब्र का पैमाना लिबरेज हो गया और अब उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। अब इसराइल जो है वो इस सूरत हाल का फायदा उठाना चाह रहा था। गजा में एक तरफ ट्रूस चल रहा है, लेकिन वो इस सूरत हाल का एडवांटेज उठाकर अपनी फोर्सेस जो हैं वो वेस्ट बैंक में लगाकर इसका सफाया करने की सोच रहा था, लेकिन वहां भी उसको मुंह की खानी पड़ी है और भारी नुकसान उसको वहां पर उठाना पड़ा है। इसीलिए अब वहां पर उसकी दर्जनों गाड़ियां तबाह, आर्मर्ड व्हीकल जो हैं उसके बड़ी तादाद में फौजी वो वहां पर हलाक हुए हैं। सारे सबूत और दलाल जो ताज़ा तरीन है आपके सामने शेयर करते हैं। ये आप स्टेटमेंट देखिए कि कंटिन्यूइंग क्लैशेस बिटवीन द रेजिस्टेंस फोर्सेस एंड द ऑक्यूपेशन फोर्सेस स्टॉर्मिंग द सिटी जैनन ऑन सेवरल फ्रंट्स। अब जो सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त वेस्ट बैंक में जारी है, ये जैनन का जो सिटी है यहां पर है। यहां के हॉस्पिटल्स पर भी इसराइल की जानिब से हमला किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि सेवरल फ्रंट्स पर यह लड़ाई जारी है। फिर इन जैनन वी फॉट for hours of confrontations with occupation forces and suffered them heavy losses। कई घंटों तक लड़ाई जारी रही और उनको heavy losses हुए हैं। We detonated a number of explosive devices on vehicles and occupation forces and suffered them casualties। उनकी जो गाड़ियां हैं, उनकी फोर्सेस हैं, उन पर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो हैं वो डेटोनेट की गई हैं, उससे बड़े धमाके हुए हैं और उनकी गाड़ियां भी तबाह हुई, उनके फौजी भी हलाक हुए हैं। फिर एक और स्टेटमेंट देखिए कि वी कैरिड आउट सेवरल एम्बुशेस एंड कंफर्म्ड कैजुअलिटीज अमंग एनिमी फोर्सेस, कि हमने घात लगाए बहुत सारे जगहों पर और उस घात में कंफर्म्ड कैजुअलिटीज हुई हैं, मतलब बिल्कुल कंफर्म उनकी हलाकतें हुई हैं। और फिर आप देखिए कि मैनी रीइंफोर्समेंट वर टारगेटेड विद बैराज ऑफ बुलेट्स। तो वेस्ट बैंक में इनको बहुत बड़ी मज़ामत और भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और कुछ देर पहले उन्होंने बमबारी भी की है, यानी एयर स्ट्राइक्स भी की हैं कुछ घरों पर। लेकिन यहां पर नाज़रीन मसला यह है कि ये जो वेस्ट बैंक है यहां पर बमबारी करना यानी एयर स्ट्राइक्स करना आसान नहीं है गजा की तरह। उसकी वजह नाज़रीन यह है कि यहां वेस्ट बैंक में इन्होंने हर
جو فلسطینی آبادی ہے اس کے ساتھ ایک یہودی آبادی قائم کر رکھی ہے، یعنی اسرائیلی آبادی ساتھ قائم کر رکھی ہے، کیونکہ اسی طرح یہ اللیگلی یہاں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ تو اب چونکہ ان کی آبادی بھی ساتھ ہے تو وہاں پر آپ بم کس طرح سے گرا سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کے اپنے شہریوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو زمینی آپریشن کرنا پڑے گا، اور زمینی آپریشن میں یہ کتنے جوگے ہیں؟ یہ ٹک ٹاکر فوج ثابت ہوئی ہے، یہ بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے۔ جو نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے، جو عبرتناک ان کو شکست ہوئی ہے، یہ جو کہتے تھے کہ دنیا کی لیٹسٹ اور ایڈوانس فوج ہے، پوری طرح سے اس کا قبرستان انہوں نے بنا کے رکھ دیا ہے۔ ان کی ٹیکنالوجی کا بھی اور ان کے مارکیوا 4 ٹینکس کا بھی قبرستان انہوں نے بنایا ہے۔ تو یہاں پر بھی اب مزاحمتی تحریک اپنے پنجے گاڑ چکی ہے ویسٹ بینک میں۔ اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ مزاحمتی تحریک صرف اور صرف غزہ میں تھی، لیکن اس جنگ کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ویسٹ بینک میں بھی اپنی پوری طرح سے پنجے گاڑ چکی ہے، اور ان کو وہاں پر بھی عبرتناک شکست ہو رہی ہے، ان کو بھاری نقصان ویسٹ بینک میں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو زمینی آپریشن وہاں پر بھی ان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو جو یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے وہ بالکل وہاں پر بھی صورتحال بیکلیش کر گئی ہے، اور وہاں پر بھی ان کا منصوبہ پوری طرح سے ناکام ہو گیا ہے۔ اب ذرا آپ کو سب سے بڑی ہیپننگ جو روس کے حوالے سے ہوئی ہے، جو انہوں نے اوپنلی اپنی فورسز ڈپلائے کر دی ہیں سیریا کے بارڈر پر، اسرائیل کے بارڈر پر، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ یہ اس جنگ کے سٹیکس بہت آئی ہیں، یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، یہ غیر روایتی جنگ ہے، اور اس کے نتیجے بہت بڑے آنے والے ہیں۔ یہ اب صرف فلسطین کی آزادی کا معاملہ نہیں ہے، یہ مڈل ایسٹ کی آزادی کا بھی معاملہ نہیں رہا، یہ پوری دنیا کی آزادی کا یہ معاملہ بن چکا ہے۔ جو پورا امریکی ورلڈ آرڈر ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کا یہ جنگ اس کو انیشیٹ کر چکی ہے۔ اسی لیے اب دیکھیں کہ چائنا اور رشیا آہستہ آہستہ آگے بڑھتے آئے، اور اب ان اوپنلی رشیا کی فورسز سیریا کے بارڈر پر ڈپلائے ہو گئی ہیں۔ اب اس کی 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے سیریا پر حملہ کیا تھا، ان کے دمشق اور الیپو کا جو ایئرپورٹ ہے ان پر حملہ کیا گیا تھا، اور دونوں آؤٹ آف آرڈر ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 دفعہ انہوں نے ڈیپ جا کر ایئر سٹرائکس کی ہیں۔ تو اب اس کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اب ان کو قیمت چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سیریا کی حکومت ہے بشار الاسد کی، وہ صرف روس کی بنیاد پر وہ ٹکی ہوئی ہے۔ بشار الاسد کو روس سپورٹ کرتا ہے، فائنینشل ایڈ ہو یا اسلحہ کی مدد ہو، پوری طرح سے روس اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وگرنہ جس طرح انہوں نے عراق کا حشر کیا، عراق کی حکومتیں گرا دی، اسی طرح بشار الاسد کی حکومت بھی قائم نہیں رہ سکتی تھی، وہ صرف روس کی بنیاد پر رہی ہے۔ یہاں پر روس کا سب سے جو خطرناک گروپ ہے ویگنر گروپ، وہ یہاں پر آپریٹ کرتا ہے، اور ویگنر گروپ وہ ہے جو سب سے خطرناک صورتحال میں روس بھیجتا ہے، جہاں پر جو بہت مشکل صورتحال ہو اور فرنٹ پر جا کر لڑنا ہو، وہاں پر ویگنر گروپ آتا ہے، اور یہ سیریا میں پوری طرح سے آپریٹ کر رہا ہے۔ یہی ویگنر گروپ جو ہے وہ حزب اللہ کو بھی مدد فراہم کرتا ہے، اور مزاحمتی تحریک کو انڈر گراؤنڈ جو اسلحہ پہنچانا ہو، اس سے پہلے انہوں نے حزب اللہ کو ایئر ڈیفنس جو سسٹم ہے وہ پہنچایا تھا، اور اب مزید ہتھیار بھی ویگنر گروپ کے تھرو حزب اللہ کو پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بشار الاسد کی حکومت کو پوری طرح سے ویگنر گروپ سپورٹ کر رہا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ جب سیریا پر حملہ کیا جائے گا تو روس بالکل فرنٹ فٹ پر آ کر ان کا سامنا کرے گا۔ دوسری ناظرین اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو چالیں اسرائیل اور امریکہ چلتے رہے تھے، انہی چالوں کے ذریعے ان کو جواب دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پلاننگ آپ ان کی چیک کریں کہ آج ہی جو یو این ہے وہاں پر یہ ووٹنگ ہوئی، اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ گولان ہائٹس پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے یہ غیر قانونی ہے، یہ سیریا کی ہیں اور ان کو واپس لوٹانی چاہیے۔ اسرائیل نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کی لیجیٹیمیسی حاصل کی، اور پھر عملی طور پر سامنے آئے اور مورچے سنبھالے۔ یعنی اگر وہ یہاں سے لیجیٹیمیسی حاصل نہ کرتے تو ان کو ایک اور بیانیہ مل جاتا کہ یہ تو غیر قانونی طور پر یہ آ گئے ہیں اور یہ جنگ چھیڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے لیجیٹیمیسی حاصل کی، بالکل ایسے ہی جیسے امریکہ کرتا رہا ہے۔ جب بھی وہ کسی بھی جنگ میں گیا تو پہلے اس نے یو این کی، بے شک یو این کو یوز لیس ہے، اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بیانیہ اور جواز تو چاہیے ہوتا ہے۔ یو این کے ذریعے یہ ہر جنگ کو جسٹیفائی کرواتے رہے، اور آج وہی اربا ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ غاصب ہیں، یہ انلیگل، انہوں نے ہر جگہ پر قبضہ کیا ہوا، یہ قبضہ مافیا ہیں۔ اور اب روس کی فورسز جو ہیں وہ سیریا کے بارڈر پر ڈپلائے ہو گئی ہیں، تو اب اسرائیل کوئی
کوئی بھی حملہ کرے گا تو اس کا جواب سیریا نہیں دے گا۔ اب دیکھیں کہ جو انہوں نے دونوں ایئرپورٹس پر حملے کیے ہیں اس کا سیریا نے کوئی جواب نہیں دیا، تو وہ دراصل اس بڑے حملے کی تیاری کر رہے تھے، وہ اس بڑے رسپانس کی تیاری کر رہے تھے، ان کا پوری طرح مکو ٹھپنے کا ان کا پلان تھا، تو وہ انہوں نے پہلے ساری پلاننگ کی، وہاں پر یو این میں یہ قرارداد منظور کروائی، پھر روس کی فورسز خود سامنے آئی ہیں۔ تو اب آپ ذرا نقشے پر سمجھیے کہ لبنان بارڈر پہلے ہی پوری طرح سے ان کے لیے قبرستان بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو سیریا کا بارڈر ہے وہاں پر روسی فورسز آ چکی ہیں، تو یہ جو ان کا بارڈر ہے وہ بھی پوری طرح سے انگیج ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو مصر ہے اس نے کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ہائیسٹ لیول پر ان کی فوجیں تیار ہیں، انتہائی جو لاسٹ سٹیج ہوتی ہے حملے سے پہلے وہاں پر ان کی فوجیں تیار ہیں۔ سیم اسی طرح جارڈن کی جو فوجیں ہیں وہ بھی ہائی الرٹ پر ہیں، کیونکہ جارڈن اور مصر یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر فلسطینیوں کو زبردستی نقل مکانی ان کی گئی تو پھر ہم اسے اعلان جنگ سمجھیں گے، تو وہ دونوں بارڈرز بھی فورسز کی طرف سے پوری طرح انگیج ہیں۔ پھر نیچے جو الاٹ کی ان کی بندرگاہ ہے وہ بھی پوری طرح سے انگیج ہے، کیونکہ وہاں پر یمن آپ کا حملہ کر رہا ہے، یہ ان کے تمام بارڈرز کی صورتحال ہو گئی۔ اور اگر آپ اندر چلے جائیں تو غزہ میں الگ محاذ کھلا ہوا ہے، ویسٹ بینک میں الگ سے محاذ کھل گیا ہے، تو اسرائیل بچے گا کہاں سے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اوپر سے جو امریکہ کی صورتحال ہے، ایک دن خبر آئی کہ امریکی ویئر ہاؤس میں اسلحہ کم پڑ گیا ہے، اور آج خبر آئی کہ امریکہ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی مڈل ایسٹ میں فورسز کو سٹرینتھن کر سکے، ان کو یہاں پر مینٹین رکھ سکے، اور مزید فوجیں بھیجنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج اسرائیلی میڈیا پر چیخیں سنی گئیں کہ بھائی ایسی صورتحال میں جب ہم پوری طرح سے گھر چکے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے اور اسلحہ ہی ختم ہو گیا تو پھر ہمیں کون بچائے گا؟ جب آپ کا لبنان، آپ کا یمن، آپ کا ایران، اب روس، آپ یہ سارے حملہ کرنے والے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہ ہی پیسے ہیں اور نہ ہی اسلحہ ہے اور نہ ہی ہم مزید فوج بھیج سکتے ہیں، تو ان کو بچانا کس نے ہے؟ تو آپ سوچئے کہ اسرائیل جو یہ سوچ کر نکلا تھا کہ پوری طرح سے ہم فلسطینیوں کی نسلیں مٹا دیں گے، آج اس کا اپنا وجود پوری طرح سے خطرے میں آ گیا ہے، اور اس میں اب کوئی شک و شبے والی بات نہیں رہی کہ ان کو عبرتناک شکست اٹھانا پڑی ہے، یہ پوری طرح سے گھٹنوں پر آ چکے ہیں اور ان کو پوری طرح سے دبوچ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ پورے مڈل ایسٹ میں وہ جو اعلان جنگ ہے وہ اسی طرح سے برقرار ہے کہ تمام تنظیمیں یہ کہہ چکی ہیں کہ ہم مڈل ایسٹ میں اب امریکہ کی جو پریزنس ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، اور جب تک یہ یہاں سے نکل نہیں جاتے، ان کے فوجی اڈے ختم نہیں ہو جاتے، تب تک ہم جنگ جاری رکھیں گے، اور وہ ان کی بیسس پر حملے کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کس طرح سے کمزور پڑ رہے ہیں، ان کے خلاف ایک سے ایک بڑا محاذ کھل رہا ہے، اور وہاں سے وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو روس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ اس جنگ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور سوچئے اگر روس پر حملہ ہو جاتا ہے، ان کے فوجی وہاں پر مارے جاتے ہیں اور روس اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے، تو کیا ہم تیسری عالمی جنگ کو روک سکتے ہیں؟ بالکل نہیں روک سکتے۔ اور میں آپ کو ایک بہت آگے اگلی ویڈیو میں تفصیلی ویڈیو میں بنانے والا ہوں کہ کس طرح اس وقت روس، چائنا اور باقی جو اتحادی ہیں، ایران، یہ سارے مل کر ایک کے بعد ایک محاذ کھولنے جا رہے ہیں۔ اب کس طرح چائنا تائیوان پر حملہ کرنے جا رہا ہے، وینزویلا جو کہ اہم ترین اتحادی فلسطین کے حق میں سامنے آیا، وہ کس طرح سے نیا محاذ کھولنے جا رہا ہے۔ یہ اتنے محاذ ان کے اتحادیوں کے خلاف کھولنے جا رہے ہیں کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ ہم نے کہاں کہاں پر دفاع کرنا ہے۔ تو یہ جنگ ایک ٹکڑے کی جنگ نہیں رہی، یہ روایتی جنگ نہیں رہی، اب بالکل ہم تیسری عالمی جنگ کے دانے پر کھڑے ہیں، اور اگلے چند دنوں میں 4 سے 5 7 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ 2-3 اور بہت بڑی جنگیں پوری دنیا میں چھڑنے والی ہیں، اور وہ سب رشیا، چائنا، ایران، فلسطین، ان سب کے جو اتحادی ہیں وہ نئے محاذ کھولنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پوری طرح سے انہوں نے امریکہ کو انگیج رکھنا ہے پوری دنیا میں کہ وہ کہاں کہاں پر جا کر دفاع کرتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ وہ کوئی بھی دفاع نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اس وقت سب سے بڑا پلان ہے، اور یہ جو روس کا عمل ہوا ہے یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب آپ کو یو ایس بیسز پر جو حملے ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی بڑی اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ یہ ناظرین پتہ چلا ہے کہ ان کی بیسز پر 73+ اٹیکس ہو چکے ہیں۔ یہ ایسی صورتحال ہے جب کوئی جنگ ہی امریکہ نے ڈکلیئر نہیں کر رکھی، ایسی صورتحال میں 73 ان پر حملے کیے گئے ہیں، کبھی ڈرون سے، کبھی سوسائڈ ڈرونز بھیجے گئے ہیں، کبھی راکٹس اور میزائل فائر کیے گئے ہیں، ان کے درجنوں فوجی اس میں زخمی ہیں، تقریباً 80 سے زیادہ فوجی ان کے زخمی ہیں، اور بڑی تعداد میں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ پہلے کس طرح اسرائیل گھرا ہوا ہے، اور اس کو جو بچانے والا تھا امریکہ، اس کا کیا حشر ہو چکا ہے۔ تو آگے دیکھیے کہ اس جنگ میں کیا ہونے والا ہے۔ اب آپ کو نیٹو کے حوالے سے بتا دیتے ہیں، نیٹو نے اہم ترین ایک ایمرجنسی میٹنگ اس وقت بلائی ہے،
کیونکہ صورتحال برس ہوتی جا رہی ہے. نہ صرف اسرائیل ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے, مڈل ایسٹ ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے, بلکہ پوری دنیا میں جو انہوں نے نظام قائم کیا تھا, جو حکومت اور ہیجمنی قائم کی تھی ورلڈ وار 2 کے بعد, اور خاص طور پر کولڈ وار کے بعد جب رشیا ٹوٹ گیا تھا, آج وہ ساری ان کی جو ڈومیننس ہے وہ پاش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو نیٹو نے ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے کہ بھائی کرنا کیا ہے, یہ تو ہمیں تمام اطراف سے گھیرے میں ڈال رہے ہیں, اب ان چیزوں کا کیا سامنا کرنا ہے. کیا اگر روس ڈپلائی کر چکا ہے اپنی فوجیں, تو کیا نیٹو کو بھی اب وہاں پر اپنی فورسز اسرائیل میں ڈپلائی کرنی چاہیے؟ کیا ہمارے پاس اب اتنے جیسے پہلے طاقت تھی, کیا اب وہ طاقت ہے؟ جیسے امریکہ کے ویئر ہاؤس میں اسلحہ کی کمی ہے, ان کے پاس بجٹ نہیں رہا مڈل ایسٹ کی فورسز کے لیے, تو کیا ہم آگے کیا کرنے والے ہیں؟ اس پر اہم ترین میٹنگ جو ہے وہ نیٹو کی بلائی گئی ہے, تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اب آپ کو تھوڑا سا ویسٹ بینک میں اور جو مزاحمتی تحریک کا امپیکٹ آ رہا ہے اس حوالے سے بتاتے ہیں. جو ویسٹ بینک میں افسوسناک واقعات آج ہوئے ہیں, اس میں سب سے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ناظرین یہ ہوا ہے کہ 9 سالہ بچے کو سنائپر نے گولی چلا کر شہید کیا ہے. بالکل 9 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا, کوئی اس کا مطلب ایکٹیویٹی نہیں ہے, کسی چیز میں وہ انوالو نہیں ہے, وہ بیچارہ گلی میں کھڑا ہوا ہے اور اس کو سنائپر نے سر پر اس کو گولی ماری اور وہ وہیں پر شہید ہو گیا. اب یہ انتہائی افسوسناک چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے روزانہ کی بنیاد پر بچے گرفتار کیے جاتے ہیں, 5 سال کے, 6 سال کے, 10 سال کے, یہ روزانہ اسرائیلی فوجی وہاں سے بچے گرفتار کر کے لے کر جاتی ہے بغیر کسی, مطلب 5 سال کے بچے نے کیا کرنا ہے, لیکن یہ ان کو گرفتار کر کے لے کر جاتے ہیں اور دہائیوں تک 20 30 سال سے وہ بیچارے جو ہیں جو 5 سال کی عمر میں جیلوں میں گئے تھے وہ 30 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی ان کا چھڑانے والا نہیں ہے, کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہے, اور ان کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. 5 سال کی عمر میں وہ جیل میں گئے تھے. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسرائیلیوں کی نسل کو ختم کیا جائے, ان کے بچوں کو, ان کے نوجوانوں کو ختم کر دیا جائے. کئیوں کو وہ شہید کر دیتے ہیں اور کئیوں کو اس طرح سے وہ جیلوں میں روزانہ کی بنیاد پر ڈال رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں, یعنی آپ 5 سال کے بچے کو لے کر جا رہے ہیں جیلوں میں, اور وہ ساری زندگی وہاں پر گزار رہا ہے, اور یہ منافق عرب کبھی ایک سوال تک نہیں اٹھا سکے. انہوں نے روکنا تو کیا, یہ سوال تک نہیں اٹھا سکے, ان کی مذمت تک نہیں کر سکے. اور دیکھیں کہ یہ کیسی عیاشیوں والی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کی ہر دولت, ہر وسائل ان کے پاس ہیں, لیکن ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ چلیں ان کو آزادی نہ لے کر دیں, کم سے کم یہ ظلم تو رکوا لیں جو روزانہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. جو فیمیل قیدی اب رہا ہو کر سامنے آئی ہیں ناظرین, انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر خواتین 50 سالوں سے گرفتار ہیں, 50 سالوں سے جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں. 15 سال کی عمر میں کوئی گئی تھی, کوئی 20 سال کی عمر میں گرفتار ہوئی تھی, بغیر کسی جرم کے, بغیر کسی گناہ کے وہ وہاں پر 50 سالوں سے پڑی ہیں, اور ان کو سیکس سلیوز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جو وہاں پر آفیسرز ہیں اسرائیلی, ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, وہ چاہے ان پر تشدد کریں, چاہے ان کو جان سے مار دیں, چاہے ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں, کوئی ان کو پوچھ دس نہیں ہے. یہ 75 سالوں سے ان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن اب ساری قیمتیں چکانے کا وقت آ گیا, اب بدلہ لینے کا وقت آ گیا. اب اسرائیل کو پتہ چلے گا. اب یہ جو اسرائیلی شہری, یہ اب سکرین پر دیکھیں نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل, کہ کس طرح سے یہ کرسیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں اس جنگ کا نظارہ کرنے کے لیے جو بم غزہ پر گر رہے تھے. یہ اس کو ساتھ کھانا پانی کر رہے ہیں, اور ساتھ بم جو گر رہے ہیں اس پر انجوائے کر رہے ہیں, یعنی پکنک منا رہے ہیں ان کا قتل عام دیکھتے ہوئے. تو آج جنگ ان کے گھروں تک آئی ہے. آج جب یہ اپنے گھروں سے نکل کر مہاجر بنے ہیں, جب ان کے ساتھ وہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو آج ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ فلسطینیوں نے 75 سال کس چیز کو برداشت کیا ہے. تو اب پورے بدلے لینے کا وقت آ گیا ہے. اب یہ کام اسرائیلی یہ مزید کام نہیں کر سکتے, کیونکہ جو بچے پتھر مارنے والے تھے اب وہ بم چلانے کے قابل ہو گئے ہیں اور بندوقیں اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں. تو اب اسرائیل کے لیے یہ سب چیزیں کرنا پاسبل نہیں رہی, اور اب اس کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. اب اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا جو اس نے کیا ہے, اور جو اس کی اس عمل میں خاموش بیٹھے رہے عرب, ان کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ اہم ترین حقائق آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت دی, اللہ حافظ.